अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। महमूद मौलवी और आमिर कियानी के बाद साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक वफाकी वज़ीर मलिक अमीन असलम ने भी अपने जो पार्टी के साथ वाबस्तगी है उससे अलहदगी का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस एजेंडे पर नहीं चल सकता हूँ। इसके साथ साथ मुल्तान में जो साबिक एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई और भरपूर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये जो हालिया वाक़यात थे इन पर इन MPs की जानिब से कुछ और भी ख़बरें आ रही हैं कि जो क़तार है वो ख़ासी लंबी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लोग आने वाले दिनों में साथ छोड़ देंगे या इन वाक़यात की मज़म्मत करेंगे। सवाल आज भी अपनी जगह पे ये कायम है कि क्या PTI किंग पार्टी साबित हो रही है या PTI एक नज़रियाती जमात है। इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है इस खित्ते को लेकर कि जो ईरान के सदर हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, जो बॉर्डर एरिया है बड़ा अहम दिन रहा। यहाँ पे इनकी मसरूफियात रहीं। इस मौके पे मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं 100 मेगावाट बिजली के मंसूबे समेत कुछ और मंसूबों का जो मुश्तरका बिज़नेस मार्केट है उनका भी इफ्तिताह किया गया है। और आने वाले दिनों में ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की इस दावत को कबूल कर लिया है। पाकिस्तान अपना वज़न किस जानिब डाल रहा है, नए ब्लॉक की तश्कील की जो बातें हैं उसमें पाकिस्तान का मकाम क्या होगा, इस पर हम कुछ डिटेल बात भी करेंगे। इरशाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब वो साथ छोड़ रहे हैं। वजह यही है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो समझते हैं कि ये हद हो चुकी है। मलिक अमीन असलम साहब का जो जाना है, आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा लॉस है। और आमिर कियानी साहब, हम देखते हैं तो महमूद मौलवी कराची से, आमिर कियानी पिंडी से, अमीन असलम साहब अटक से, तो यार ये अब कराची से लेके खैबर तक ही आहिस्ता आहिस्ता लोग सामने आएंगे जो साथ छोड़ते जाएंगे। और क्या PTI के लिए ये डैमेज है, वो इसको डैमेज समझती है, या ये कह देना काफ़ी है कि ये सफाई हो रही है, खालिस लोग रह जाएंगे। देखिए, जो पीपल्स पार्टी PTI का हार्ड कोर है वर्कर और जो इमरान खान साहब के सहर में मुब्तला हैं वो तो यही कहेंगे और कह रहे हैं, कहेंगे क्या कह रहे हैं कि खस कम जहाँ पाक, कि जी पार्टी की ततहीर हो रही है, पार्टी से लोग जा रहे हैं और ऐसे लोग जो हैं। अच्छा, एक और भी जवाज़ भी पेश कर दिया जाता है ना जी। मसलन अमीन असलम ख़ान का बारे में ये कहा जा रहा है कि ना तो उनकी कॉन्ट्रडिक्शन थी ताहिर सादिक साहब से, जिनके बारे में मुसलसल प्रोपेगेंडा हुआ कि वो पार्टी छोड़ जाएंगे, लेकिन वो 9 अप्रैल के बाद मौजूद रहे और बड़े ज़ोर शोर से, हालांकि दौरान इक़्तिदार पहले नाकिद थे और वो खुलकर तनकीद किया करते थे खान साहब की मौजूदगी में, खान साहब की हुकूमत पर असम्बली में खड़े होकर जी। और उसके बाद जब ये सारा 9 अप्रैल का हुआ तो वो खड़े हो गए साथ जी। तो एक तो ये साबित हुआ कि जो आदमी सामने खुलकर बात करता है वो ज़्यादा वफ़ादार होता है और वो सही आदमी होता है। यानी साबित ये करने की उन्होंने कोशिश की। जी, हम तो जो तनकीद करते थे वो अवाम के लिए करते थे, खुलकर बात तो राजा रियाज भी किया करते थे। राजा साहब भी दावा यही करते हैं, लेकिन असम्बली में उन्होंने मेरे ख्याल है कोई तकरीर नहीं, दावा ये करते हैं कि जी हम तो यही करते थे। अमीन असलम के यानी ये एक जवाज़ के जी देखें उन्होंने फ़ायदे उठाए ये बोले। लेकिन असल में 9 मई का वाक़या देखें ना, सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं कि ख़ान साहब को इसकी खोलकर मज़म्मत करनी चाहिए और जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अली ज़फ़र साहब भी ये कह चुके हैं, जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा है। एक तो ये पहलू है। ये जो मुल्तान के लोग और मुजफ्फरगढ़ के लोग और सराइकी वसैब के, अब वो आप सोशल मीडिया देखें या लोगों के आरा सुने तो जी जनूबी पंजाब वाले सराइकी वसैब के लोग, एक रिवायत भी है ना। लेकिन ये 9 लोग वो हैं, इनमें से 2 आदमियों को छोड़कर जी, जिनको टिकट नहीं मिला था जी। ये खान साहब ने जो 14 मई को इलेक्शन होने थे इनको टिकट नहीं दिया था। तो ज़ाहिर बात है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन्होंने तो ज़ाहिर बात है करना ही मुखालफत करनी है। लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहता है, कितने इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं
وہ پارٹی چھوڑتے ہیں جی. اور پارٹی چھوڑ کر وہ کدھر کا رخ کرتے ہیں. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کی تو کم از کم اگلی منزل، ایک دو لوگ تو خیر پیپلز پارٹی میں جا بھی چکے ہیں، ان کے رابطے سامنے آ بھی چکے ہیں. جی. اگلی منزل لگتا ہے مسلم لیگ نون نہیں ہوگی، شاید پیپلز پارٹی ہی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پھر پنجاب میں ریوائیو کر رہی ہے اور اس کو مناسب حصہ ملے گا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری تبدیلی کا سب سے بڑا بینیفیشری زرداری صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں، اور بلاول صاحب کی وزارت عظمیٰ کی راہ ہموار ہو رہی ہے، جی، وہ بھی اب پر امید نظر آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات ٹھیک تھی. بالکل. لیکن محمود مولوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، سابق ایمین اے ہیں. مولوی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مولوی صاحب یہ بتائیے، آپ نے اعلان تو کر دیا اور جو جواز ہے اس کی کوئی صفائی تو نہیں ہے، اس کو کوئی ڈیفینڈ تو نہیں کیا جا سکتا. جو واقعات ہیں یقینی طور پہ وہ قابل مذمت بھی ہیں اور افسوسناک بھی ہیں، شرمناک بھی ہیں. لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جب عمران خان اس روش کو اپنا رہے تھے یا اپنے کارکنان سے بات کر رہے تھے، تو اس وقت بطور پارٹی ممبر اور بطور ممبر قومی اسمبلی کیا آپ نے عمران خان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جو طریقہ یا جو لائن آپ لے رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، میں نے یہ بڑی کلیئر کر دیا تھا کہ یہ جو لائن لے رہے ہیں، میں یہ کہوں گا یہ تو ہنگامے ہونے کے 2 یا 3 روز پہلے کراچی میں بھی ایک میٹنگ میں نے بہت واضح طور پہ کہا تھا. میں نے کہا یہ لائن اگر ہم لیں گے تو وی ول بی ہیڈنگ فار اے سول وار. اس کی وجہ دیکھیں یہ لائن ہے کیا. ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ ہم فوج کے اگینسٹ جائیں گے اور ہم فوج کو تباہ کریں گے، اپنی فوج کو، اور اپنے ہی شہداء کی بے عزتی کریں گے اور ستیاناش کریں گے. ہم چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں اب تو بڑا اوپن ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شہداء، ٹھیک ہے نا، تو جو فوج کے لوگ یا اور ادارے کے لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا، آپ اگر سیدھا، یہ تو اعلان جنگ ہے سیدھا فوج کے ساتھ، اس کے علاوہ ہے کیا؟ آپ یہ بتائیں نا، اوپن اعلان جنگ ہے آپ کر رہے ہیں کہ جی آپ جائیں جو ہے جی ایس کیو کو کانکر کریں. یہ تو میرے خیال سے انڈین آرمی بھی نہیں سوچ سکتی. اچھا محمود صاحب یہ بتائیں کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. محمود صاحب یہ بتائیں کہ یہ 3-4 دن پہلے جو آپ کی میٹنگ ہوئی، کیا آپ کو اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے یا آپ کے ساتھیوں کو، اور گرفتاری کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے، یعنی ایک باقاعدہ منصوبہ تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ گرفتاری کا نہیں پتا، مگر یہ بہت کلیئر بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو، کیونکہ میں اس کمیٹی میں نہیں تھا تو اس لیے میں آپ کو کمنٹ ایگزیکٹلی نہیں کر سکتا ہوں، مگر یہ جو چیز تھی یہ پہلے ہی جگہ تعین ہو چکے تھے. تو اگر کسی نے یہ جگہ تعین کیے تھے تو سوچا نہیں تھا. اگر میں سوچوں گا کہ دیکھیں جی سبزی منڈی میں جا کے مجھے وہاں پہ جو ہے احتجاج کرنا ہے، تو کیا میں پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے نہیں پتا اندازہ ہے کہ وہاں پہ لوٹ مار بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں مولوی صاحب یہ بتائیے گا آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جگہ کا تعین ہو چکا تھا، اس کی کیا باضابطہ پی ٹی آئی کے جو گروپس تھے، پی ٹی آئی کے جو گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپ ہیں یا آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، ان کی طرف سے بتایا گیا تھا پارٹی لیڈرز کو کہ آپ نے یہاں جانا ہے؟ یہ باضابطہ طور پر انسٹرکشن دی گئی تھی کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بہت کلیئر کر دوں، میں کوئی نہ لفظ مکس کروں گا اور نہ مجھے جھوٹ بولنے کی آتے. میرے پاس یا کسی کے پاس واٹس ایپ پہ نہیں تھا. کچھ ٹیم کے لیڈرز تھے جن کو بتایا گیا تھا کہ خدا کہ اگر یہ ہوگا تو کیا کرنا ہے. اس ٹیم کا حصہ میں نہیں تھا تو اسی لیے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ذرا آپ سوچیں کہ ہم کس ڈگر کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ چیز ٹھیک ہے نا، ہم اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا خوب اتفاق ہے کہ ہر شہر میں آرمی کے سندھ میں کون ہے مولوی صاحب؟ فوج کے جگہوں مولوی صاحب ذرا یہ بتائیے گا، جو وہ ٹیم تھی اس میں سندھ کے کون سے رہنما تھے؟ کیا علی زیدی تھے، حلیم عادل شیخ تھے، کیا یہ لوگ اس ٹیم کا حصہ تھے؟ دیکھیں سندھ کی بالکل ٹیم کا حصہ علی زیدی اور آفتاب صدیقی صاحب، کیونکہ علی زیدی صاحب پریزیڈنٹ سندھ اور آفتاب صاحب جو ہے پریزیڈنٹ کراچی.
اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو انسٹرکشنز تھیں یہ خان صاحب کی طرف سے تھیں، عمران خان صاحب کی طرف سے، یا مقامی لوگوں نے خود ہی کچھ طے کیا اور پھر آپ کو بھی یہ کہا ہوگا کہ آپ بھی کارکن لے کر آئیں، تو آپ کے کارکن بھی اس میں شامل تھے احتجاج میں؟ نہیں، دیکھیں ایک بات میں پھر واضح کر دوں جی کہ نہ مجھے بتایا گیا، جی نہ مجھے پتا ہے کہ یہ انسٹرکشنز کس کی طرف سے تھی، کیونکہ میں کبھی وہ چیز سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا جس کے اوپر مجھے جو ہے میں سامنے والے کو بٹھا کے وہ مجھے جھکلا سکے۔ مجھے کوئی نہیں پتا تھا کہ کون ہے، کسی کو انسٹرکشنز ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ اور جہاں تک آپ میرے حلقے کی بات کرتے ہیں اور میرے کارکنوں کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں میں اتفاقاً میں اسلام آباد میں تھا تو اور میرے کارکنوں کے پاس کوئی انسٹرکشنز نہیں تھا کیونکہ ہم کراچی کی بات تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جتنے جگہوں پہ ہوا ہے، یہ عجیب اتفاق ہے کہ سارے انسٹالیشنز پہ ہوا ہے۔ دیکھیں نا، چلے ایک جگہ ہوتا تو میں کہتا موب غلطی سے چلے گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، کے پی کے پنجاب میں کتنی جگہ ہوا، ان سب چیزوں کا اتفاق کیسے آپ کہیں گے کہ سب اتفاق سے ہوا؟ لبرٹی سے وہاں تک اتفاق کیسے ہو گیا؟ ہر چیز نہیں مولوی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹرکشنز تھیں لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس کی جانب سے تھیں۔ دیکھیں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اندازہ ہے کہ میں پھر ریپیٹ کر لوں، مجھے نہیں معلوم مگر میرا اندازہ بڑا کلیئر ہے کہ انسٹرکشنز ہوئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی پارٹی کہیں جلسہ کرتی ہے یا کہیں احتجاج کرتی ہے تو وہ اناؤنس کرتی ہے اپنے لوگوں کو، اور سب کو اناؤنس نہیں ہوتا، اپنے ہیڈز کو یا ایم این ایز کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نمائش پہ نکالیں گے، آپ ادھر نکالیں گے، آپ ادھر نکالیں گے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پراپر پلاننگ کے حساب سے ہوا ہوگا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ جب خان صاحب اقتدار سے محروم ہونے کے بعد مسلسل ٹارگٹ کر رہے تھے سابق سپاہ سالار باجوہ صاحب کو، تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے تھے، کارکنوں کو تیار کیا۔ کسی موقع پر آپ خان صاحب سے ملے اور آپ نے ان سے کہا کہ یہ کام آپ نہ کریں، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں اس معاملے میں بہت لوگوں نے جو الگ الگ رائے تھے۔ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے یہاں پالیٹکس میں ہے کیا، جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ فوج اور سب کو ساتھ لے کے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور بدقسمتی سے جیسے حکومت سے اترتے ہیں ہر آدمی انہی کو برا بھلا بولتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، حکومت میں رہتے وقت کون سی پارٹی ہے جس نے فوج اور اداروں کی ساتھ جو ہے ان کو جو ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی؟ آپ مجھے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں یہ دیکھ دیکھ کے، مجھے آپ بتا دینا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، نہیں وہ تو ایم کیو ایم ہو، ٹھیک ہے، کون وہ کہتا ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان کے اختلافات نہیں ہوتے ہیں؟ محمود صاحب یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، میں تو مسلسل یہی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو یہ ساری باتیں اپوزیشن میں آ کے کیوں یاد آتی ہیں، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کسی موقع پر آپ خان صاحب سے ملے، آپ نے خان صاحب کو سمجھایا کہ یہ آپ کی روش جو ہے اس کا نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیں میری پوزیشن وہ نہیں تھی کہ میں خان صاحب کو سمجھا سکوں، اس کی وجہ ہے کہ بڑے سینئر لیڈرز ٹھیک ہے نا وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس کیٹیگری میں نہیں آتا تھا کہ جو خان صاحب کے جو کور کمیٹی تھی جہاں پہ میٹنگز ہوتے تھے اس میں سمجھا، مگر یہ میرے پاس یہ انفارمیشن ضرور ہے کہ کئی لوگوں نے سمجھایا، اور اس میں کچھ لوگ میں آپ کو بتا دوں ذمہ وار ہیں کہ آج پارٹی کو اس نیز پہ لانے کے۔ کون کون لوگ؟ نام تو بتائیے ذرا ایک دو، ہمارے ناظرین کو پتہ چلے ان لوگوں کے بارے میں۔ میں نام آپ کو، دیکھیں ابھی میرے خیال سے انکوائریز ہو رہی ہے اس لیے میں نام ڈسکلوز نہیں کروں گا، اور وقت آنے کے اوپر میں انکوائری دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس قسم کی انکوائری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگر میں انکوائریز جو ہو رہی ہیں میں سمجھوں گا کہ یہ غلط ہے اور میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا تو پھر میں نام ڈسکلوز کروں گا۔ نہیں محمود صاحب، ایک اتنا شرمناک واقعہ ہوا ہے، قابل مذمت واقعہ ہوا ہے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون لوگ تھے، اتنی بڑی پارٹی جو اقتدار میں بھی رہی اور وہ خان صاحب کو یا پارٹی کو ایک غلط راستے پر چلا رہے تھے اور آپ بتا نہیں رہے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔
نہیں دیکھیں میں عوام کو اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، دیکھیں کچھ چیزوں کو الجھانے سے ملک کا نقصان ہے اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، اور میں لوگوں کو نقصان پہنچانے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے اس میں نہیں ہوتا ہوں۔ اچھا تو میرا یہ ہے کہ جتنا کوشش کریں کہ چیزیں سلجھائی جائیں۔ اچھا، اب یہ تو آپ کو علم ہوگا نا کہ اور کون کون لوگ ہیں کراچی میں یا کراچی سے باہر آپ کے دوست جو آپ کے ہم نوا ہیں اور وہ بھی پارٹی چھوڑ دیں گے اس واقعے کی وجہ سے، یہ تو بتا دیں لوگوں کو۔ دیکھیں ایک بات میں بتا دوں، اس میں کئی لوگ ہیں جو کہ یہ سوچ رہے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے خوف زدہ بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ جی ایسا ہے کہ الیکشن ابھی ہو جائیں گے، ہمیں ٹکٹ، دیکھیں نا ہر آدمی کو سوچ کے کاسٹنگ ہوتی ہے۔ دیکھیں نا میں نے اپنا ٹکٹ، میں اس وقت ایکس ایم این اے نہیں ہوں، ایم این اے سٹنگ ایم این اے ہوں، اور اب جا کے ریزائن دے رہا ہوں، تو ایک مطلب میں نے اپنا ٹکٹ اور ایم این اے کی سیٹ جو ہے فوج کے اوپر صدقہ اتار کے دے دیا۔ اچھا جی اچھا، یہ بتائیے گا مولوی صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہم خیال لوگ اور بھی ہیں۔ علی زیدی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا میں پارٹی اس وقت چھوڑوں گا جب عمران خان چھوڑیں گے۔ کیا اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی شاید ان سارے معاملات سے لا تعلقی کر لیں اور پارٹی چھوڑ دیں؟ یہ کیا ریزن ہے کہ علی زیدی صاحب آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ انسٹرکشنز بھی جو ہیں وہ آتی تھی اور وہ صوبائی صدر بھی ہیں، تو کیا وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے جو اس وقت حالات ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں کسی اور کے لیے اس وقت کمنٹری نہیں کر سکوں گا، ہر آدمی کا اپنا جس کو بولتے ہیں نا فیصلے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینسز ہونا بہت ضروری ہے، مگر میرا ہمیشہ کہنا ہے کہ ہم اداروں کو تباہ نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اب یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی دوبارہ سنبھل سکتی ہے سیاسی پارٹی کے طور پر، اس کا کردار ہونا چاہیے، یا آپ بھی اس پر پابندی کے حق میں، جس طرح کہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ پابندی لگا دینی چاہیے، یہ ایک عسکری گروپ ہے، سیاسی پارٹی نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھیں میں پابندی کے حق پہ کبھی نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پابند کسی بھی چیز کو آپ سپریس نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ، اور لوگ خود ہی باشعور قوم ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیسے بچوں کو مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے فوج کے خلاف۔ دیکھیں ہم بھی بچپن سے، ہم بھی اسی ملک میں بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے فوج کی ہمیشہ عزت ہوتی تھی اور عزت ہے اور عزت رہے گی۔ دیکھیں نا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ایم ایم عالم کا پلین، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ دیکھیں، اس کو جلانا، آپ وہ جو اسٹیچو جس کے گراج، ان کو انڈین جو ہے ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ جی اچھا اس یہ اسٹیچو کو کس قسم سے توڑا گیا ہے؟ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ ایک بڑے کاروباری بھی ہیں، کراچی میں ہیں، ایک معاشی ہب ہے ہمارا، اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں معیشت کی، اقتصادیات کی، تجارت کی، یہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے یا سابقہ حکومت کی جو پالیسیاں تھیں اس کے نتائج ہیں، اور اس کی وجہ سے موجودہ حکومت اس کے نتائج بھگت رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، اکنامی کو تباہ جو کر رہے ہیں یہ ساری پارٹیاں مل کے، اور یہ جو ہم حالات لے کے آئے نا خانہ جنگی والی، اس کے ذمہ وار یہ ہم سب لوگ ہیں اور ساری پارٹیز ہیں، میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہوں گا۔ اس کی وجہ ساری پارٹیز جو ہے، کوئی آدمی نہ عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے نہ معیشت کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ صرف اور صرف پاور گیم ہے۔ ہر آدمی، ہم اس وقت سارا وقت کیا ضائع کرتے ہیں، آدھا وقت ہم ضائع کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں سیاست کے اوپر۔ صحیح، تو حل کیا ہے؟ کنسنٹریشن نہیں ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے ہی نہیں۔ آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ الیکشن حل ہے یا کوئی اور حل آپ کے ذہن میں ہے؟ بھائی دیکھیں الیکشن اس کا مین حل ہے، جو ہے الیکشن ہو جائے، وہ بھی وہ ایک حل ہے، کیوں حل نہیں ہے؟ دیکھیں مگر الیکشن ٹائم پہ ہوئیں گے نا۔ اب اگر میں کہوں صرف اور صرف، دیکھیں یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، یہ جو آج ہم اس نوعیت پہ پہنچے اور یہ 9 کا واقعہ ہوا، اس کے ذمہ وار بھی کچھ لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مین چیز ہے الیکشن کے ڈیٹس بھی تقریباً وہ میٹنگ طے پا رہی تھی، مولوی صاحب طے نہیں ہوئی۔
اگر وہ طے ہوتی تو ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے. اچھا مولوی صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے، آپ کراچی میں ہیں، زندگی آپ نے کراچی میں گزاری ہے، کیا پی ٹی آئی جس روش پہ ہے یہ دوسری ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں، آج تک جب تک میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو پی ٹی آئی میں کسی کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں تھا. میں کبھی کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، کیونکہ ہمیشہ یہی تھا کہ جی کوئی جو ہے ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. ٹھیک ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا. مگر بدقسمتی سے یہ مائنڈ سیٹ کس نے بنایا، کون لوگ اس کے پیچھے، اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ کیوں ہوا اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. اور میں تو کہوں گا جی بہت شکریہ. انٹر پارٹی جو ہے ایکشن لے. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو جی. بہت شکریہ محمود. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے وہ جو ایم پیز جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے ملتان میں، ان میں سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں، ان کے تحفظات مزید کیا ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے محمد جہاں زیب صاحب نے. آپ پی پی 251 بہاولپور سے منتخب ہوئے تھے، اور آپ نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے. یقینی طور پہ جہاں زیب صاحب جو مذمت ہے وہ ان واقعات کی بنتی بھی ہے. آپ کی جماعت مطالبہ بھی کر رہی ہے اپنے پارٹی لیڈر سے کہ وہ بھی مذمت کریں. لیکن سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کیا پارٹی کے اندر عمران خان کو یہ جو ٹاپ لیول لیڈرشپ تھی اس کو یہ بتایا جاتا رہا، یہ باور کرایا جاتا رہا کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے جی، اور اس پاکستان کے اندر ہم سارے فرسٹ کلاس شہری آتے ہیں. آزادی ہے، اور پاکستان کے جو محافظ ہیں، پاکستان کے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور جو ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو ہمارا سیاستدانوں کا کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک اور باقی یہ ہے کہ ہم سب، میرا آپ سب دوست جتنے بھائی ہیں، یہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ہمیں پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے ذاتی طور پر فیصلہ کیا، آپ کو یہ جو باقی آپ کے ساتھی 8 تھے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے اپروچ کیا کہ جی ہمیں اب کھول کے آنا چاہیے اور مذمت کرنی چاہیے اس واقعے کی؟ تو اب آپ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں یا پی ٹی آئی میں اب بھی رہیں گے آپ؟ دیکھیں سر، اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، سیاست بعد میں کھیلی جائے گی جی. یہ سیاسی سوال انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیں گے. ابھی ہم اس وقت 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، کیونکہ میری گرومنگ ٹریننگ بزرگوں سے اور سارے جتنے بھی میرے ہیں دوست احباب ہیں ان کے ساتھ یہی ہوئی ہے کہ ہم نے یار اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کو تنہا کیا جا رہا ہے، تو ہم سارے مل کے پاکستان کا ساتھ دیں، ہم اپنے محافظوں کا ساتھ دیں. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا پاکستان ہے تو ہم سارے عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جی. اور ہم نے تو میں نے یہی اپنے دوستوں اور سب جو میرے بے گروپ والے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار اس وقت سیاست بعد میں ہوگی جو بھی ہوگی. اس وقت آپ یہ بات کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ان اداروں کا احترام کرتے ہیں، سب اداروں کا جو پاکستان نہیں. لیکن ملک صاحب بات یہ ہے کہ سیاست تو ظاہر ہوگی، اب الیکشن بھی آنے والے ہیں، اکتوبر میں تو لازماً آئیں گے. تو آپ لوگوں نے طے کیا ہے کہ اب آپ پارٹی میں رہیں گے یا پارٹی چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے یا نون لیگ کی طرف سے آپ کو کوئی آفر ہے؟ سر میں دوبارہ اگین یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میرے آپ بھائی ہیں، اس وقت جو یہ واقعہ ہوا ہے نا، اس واقعے پہ میں نے مذمت کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے اور جو اس میں انوالو ہیں وہ آنے چاہیے اور ان کو
सामने लाया जाए कि ये जो कोर कमांडर साहब का घर, यार ये पूरे पाकिस्तान का कोर कमांडर, ये फौज पूरे पाकिस्तान की है, और आपके ये जो सारे इतने असासे जलाए गए हैं, इतना कुछ हुआ है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मैं समझता हूँ कि जो तमाम पार्टियां हैं, तमाम लीडरान हैं, इस वक्त उनको चाहिए कि इस वाक़ये के ऊपर मजम्मत करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। जी, अगर आपकी पार्टी क़यादत की तरफ से मजम्मत नहीं आती तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा जहांजेब साहब? काफ़ी हमारे जो लीड हैं, हमारे रहनुमा हैं, वो इस चीज़ पे आ रहे हैं कि यार ये वाक़या जिसने भी किया है उसको कटहरे में लाया जाए, और लाना भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी, मैं क्योंकि देखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, कराची से खैबर तक, तो हमारी एक इज्जत है। जब मैं बाहर जाता हूँ फॉरेन कंट्रीज में, तो यार मैं आम से शहरी होता हूँ, मेरी शनाख्त है पाकिस्तान। तो जो शनाख्त है आपकी, जैसे आपके बुजुर्ग हैं, आपका कोई कैद है, आपका कोई एहसासा है, वो आपकी शनाख्त हो, तो उसकी आप हिफाजत करेंगे यार, करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। तो मैं तो यार जो कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है और जो कुछ मैंने सीखा है और जो मैं जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि यार पाकिस्तान। जी ठीक है जहांजेब साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। बहुत आपका मलिक जहांजेब साहब, इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।